अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाज़ल जब हनान की बताई हुई जगह पर पहुंचा तो मुश्ताक चौधरी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। हनान जो इसके साथ करवा चुका था, इसके बाद वो जिंदा रह नहीं सकता था। दूसरों को अपनी हवस का निशाना बनाने वाला जब खुद किसी की हवस का शिकार बनते हैं तब इन्हें एहसास होता है कितनी तकलीफ ये दूसरों को देते हैं। बाज़ल ने अली और मौसन को भी बुला लिया था क्योंकि ये लोग ही तो थे इनके ख़ानदान को तबाह करने वाले। मौसन आते हुए शहीद शाह और फातिमा बेगम को भी ले आया था। मौसन के लिए इन दोनों को लाना बहुत आसान था क्योंकि वो मौसन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। अब वो मौसन के साथ अंदर दाखिल होते हुए बोले, मौसन बेटा ये कौन सी जगह है? इतने अंधेरे में हमें तो कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। शहीद शाह परेशानी से बोले, अंकल बस पहुंचने ही वाले हैं, आप अंदर चलिए, आपको पता चल जाएगा आप कहाँ हैं। मौसन इनको फ़िलहाल किसी शक में नहीं डालना चाहता था क्योंकि अगर इनको शक हो जाता तो जो वो करने का सोच रहे थे वो नहीं कर सकते थे। वो मौसन की बात पर सर इस्बात में हिलाते इसके पीछे चलने लगे। जब वो अंदर दाखिल हुए तो दरवाज़ा किसी ने बंद कर लिया और इनके पीछे दाखिल हुआ। हेलो सुसर जी, कैसे हैं? अरे आप भी हैं साथ मिसिस शाह? वाह बे मौसन, तुमने तो दिल खुश कर दिया मेरा। बाज़ल का लहजा शहीद शाह को खटकने पर मजबूर कर रहा था। शहीद शाह हैरत ज़दा अंदाज में बाज़ल को देखते हुए मौसन से गोया हुआ, ये यहाँ क्या कर रहा है मौसन? ये कौन सी जगह है और तुम इसे कैसे जानते हो? शहीद शाह चीख रहे थे और मौसन खामोशी को तोड़ते हुए बोला, शाह जी इतना गुस्सा ना करें, मौत से पहले मरना चाह रहे हैं। मौसन मज़ाहिया अंदाज में बोला, मैं बताता हूँ सुचर जी कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ये जगह वो है जहाँ तुमने और तुम्हारी इस बीवी ने हमारी ज़िंदगियाँ इस अपने यार मुश्ताक चौधरी के साथ मिलकर तबाह की थीं। वैसे तो मुझे हैरत होती है, आर्या और ईमान इस जैसी औरत की बेटियां होकर भी बद किरदार नहीं, ना ही दोनों में हसद है और ना ही दोनों धोखाबाज। बाज़ल को इस बात पर रशक था कि इसकी बीवी बाकिरदार और बावफा है। बाज़ल हमारी बीवियों का इस जैसी औरत के साथ तज़किरा ना करो क्योंकि अगर इनकी परवरिश ये करती तो वो भी ऐसी होती, क्योंकि इनकी परवरिश जिसने की है वो एक बाकिरदार और बाहया औरत है। इनकी आया सुल्ताना भी वो दीनदार औरत है, इसलिए आर्या और ईमान भी ऐसी हैं और इस पर नहीं गई। मौसन फातिमा बेगम को देखते हुए तंजिया अंदाज में बोल रहा था जब अली अपने आदमियों के साथ अंदर आया जिनके हाथों में राइफल्स थी और दो मुश्ताक चौधरी को घसीटते हुए ला रहे थे जो पहचाना भी नहीं जा रहा था। हर वक्त अकड़ में रहने वाला आज दूसरों के सहारे पर आ गया था। आओ मुश्ताक चौधरी, तुम्हारा ही इंतज़ार था। लीजिए सुसर जी, आ गया आपका जिगरी यार और आपकी बीवी का आशिक। हा हा हा। बाज़ल की बात सुनकर फातिमा बेगम का सर शर्म से झुक गया, मगर अब क्या फ़ायदा होना था। अपनी ज़िंदगी उन्होंने गुनाहों की जद में गुजारी थी। गुनाह करना आसान है लेकिन इससे जान छुड़वाना मुश्किल। हम सारी जवानी गुनाहों में गुजार कर माफ़ी और इबादत के लिए बुढ़ापा रख देते हैं। सुसर जी अब आप बताएं, मेरे बाप के शेयर्स मेरे नाम क्यों नहीं हुए? टेक ओवर हुई कंपनी के अलावा भी मेरे बाप की बहुत प्रॉपर्टी थी जो तुमने हथिया ली। इनके पेपर्स में हासिल कर चुका हूँ, इन पर साइन कर दो जल्दी से क्योंकि मरे हुए लोग कब्र में तो लेकर नहीं जाते सब। बाज़ल इसके सामने पेपर्स करता हुआ बोला। शहीद शाह और फातिमा बेगम को अली ने दो कुर्सियों के साथ बांध दिया था। शहीद शाह का एक हाथ आज़ाद था ताकि वो साइन कर सके और फातिमा बेगम पूरी ही कैद थी। शहीद शाह साइन करते हुए बोले, मैं साइन कर चुका हूँ, अब मुझे जाने दो। और मौसन तुम क्या कर रहे हो इसके साथ? वो मौसन की तरफ गुस्से से देखते हुए बोले, जा तो तुम कहीं नहीं सकते शहीद शाह, और मैं इसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुमसे इंतकाम लेना चाहता हूँ अपनी बहन बाप की मौत का, अपनी माँ की बेहुरमती का। तुम जैसे लोगों को ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं। शहीद शाह तुम्हारी वजह से अमल मर गई, मम्मा का रेप किया तुम दोनों ने और मेरे बाप को भी मार दिया तुम लोगों ने। सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए तुम लोगों के ज़मीर मर चुके हैं। तुम लोग वो नासूर हो जो जिंदा रहे तो इंसानियत अपने होने पर अफसोस करेगी क्योंकि तुम अब प्रॉपर्टी हमें दे चुके हो और तुम्हें मरना होगा। लेकिन इससे पहले मुझे ये बताओ,
میری ماں کو زندہ لاش بنا کر کیوں چھوڑا؟ جواب دو شہیر شاہ۔ محسن غم اور غصے سے چیخ رہا تھا۔ ہا 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 محسن، تمہاری ماں تو اس وقت مر گئی تھی جب تمہاری بہن امل کو زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کیا گیا تھا۔ یہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ اپنی بچی کو نہیں بچا سکی، اس لیے وہ تب ہی زندہ لاش بن گئی تھی۔ جب میں نے اور مشتاق چودھری نے اس کا ریپ کیا تو اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، یا یوں کہہ لو کہ وہ ایک مرد سے تنگ آ چکی تھی، اسی لیے ہمیں نہیں روکا۔ تمہارے باپ کو جب پتہ چلا تو وہ پہنچ گیا اپنی غیرت لے کر۔ اس کی بیوی کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ پھر اس کا منہ تو بند کروانا تھا، اسی لیے اتار دیا موت کے گھاٹ اس کو۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم زندہ ہو تو تجھے بھی مار دیتا۔ شہیر شاہ نفرت سے بولتے ہوئے چپ ہو کر گئے اور محسن ضبط کھوتا اس کی طرف بڑھا، اس کے منہ کا حشر بگاڑ دیا۔ بازل علی محسن کو شہیر شاہ سے دور کرتے ہوئے بولے، محسن ابھی رک جاؤ، ابھی بہت کچھ جاننا ہے، اس سے پہلے اس کو موت دے دے۔ بازل اب فاطمہ بیگم کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا، میری ماں سے کیا دشمنی تھی تمہاری؟ فاطمہ بیگم تم تو دوست تھی ان کی اور کزن بھی، پھر اتنی دردناک موت کیوں دی انہیں؟ بازل چیخ رہا تھا اور فاطمہ بیگم شرمندہ انداز میں بولی، مجھے معاف کر دو بازل، آئلہ میری بہت اچھی دوست تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہنوں کی طرح تھے، لیکن آئلہ کو ہر چیز بہتر ملتی تھی۔ تمہارا باپ ایک غیرت مند انسان تھا اور شہیر شاہ کا دوست بھی۔ عدیل بہت خوبصورت تھا لیکن ٹپیکل مرد تھا، جبکہ شہیر شاہ خوبصورت ہونے کے ساتھ برائٹ مائنڈ بھی تھا۔ میں نے شہیر شاہ سے افیئر چلایا اور شہیر شاہ بھی مجھ جیسی ہی عورت کو پسند کرتا تھا جو ماڈرن ہو۔ شہیر شاہ اور میرے افیئر کا جب عدیل کو پتہ چلا تو وہ سائڈ پر ہو گیا اور شہیر شاہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آ گیا رشتہ لے کر۔ شہیر شاہ کو نہیں پتہ تھا کہ میرے مشتاق چودھری کے ساتھ جسمانی تعلقات ہیں، ورنہ یہ مجھ سے شادی نہ کرتا، اور مشتاق چودھری پہلے ہی منع کر چکا تھا۔ شادی سے پہلے جب مجھے پتہ چلا میں پریگننٹ ہوں تو مشتاق چودھری کو بتایا، اس نے کہا ابارشن کروا لو۔ میں ابارشن کروانے گئی لیکن نہیں کروا سکی۔ شہیر شاہ اس لیے خوش تھا کیونکہ اسے لگا یہ بچہ اس کا ہے، لیکن سچائی صرف میں اور مشتاق ہی جانتے تھے۔ ایمان کے پیدا ہونے کے بعد مشتاق نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ سب کچھ سچ شہیر شاہ کو بتا دے گا۔ مشتاق چودھری ہفتے کی 3 راتیں میرے ساتھ گزارتا اور مجھے اس کے بدلے بڑی رقم دیتا، اور مجھے اس وقت پیسوں کی لالچ تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوا، ایمان کے لیے پہلے ہی آیا رکھی ہوئی تھی۔ شہیر شاہ کو شروع میں بہت غصہ آتا تھا لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی عادی ہو گیا۔ ہم تینوں اپنی زندگیوں میں مطمئن تھے۔ جب ایک رات مشتاق چودھری نے مجھے بلایا، میں نے بہت مشکل سے گھر سے بہانہ بنا کر نکلی تھی۔ مشتاق چودھری نے سارا گیم پلان کیا ہوا تھا۔ ہمیں ایک ساتھ کچھ ہی دیر گزری تھی جب دروازہ کھلا اور شہیر شاہ اندر داخل ہوا، اور جس حالت میں اس نے ہمیں دیکھا، اگر کوئی اور غیرت مند انسان ہوتا تو وہ وہیں مر جاتا، لیکن شہیر شاہ کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ مشتاق کے ساتھ اس کا بزنس جو تھا، اس نے اس وقت مجھے گھر بھجوا دیا اور میری ماں بابا کو سب کچھ بتا دیا۔ بابا برداشت نہیں کر سکے اور ہارٹ اٹیک سے مر گئے۔ ماں نے بھی بات کرنا بند کر دیا۔ سب مجھے نفرت سے دیکھتے۔ آئلہ کی شادی مجھ سے بہت پہلے ہو گئی تھی اور شہیر شاہ نے مجھ سے شادی بہت لیٹ کی تھی۔ آئلہ کو تمہارے باپ کے ساتھ خوش دیکھ کر مجھے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے بہت کوشش کی تمہارے باپ کو اپنے جال میں پھنسا سکوں، لیکن وہ نہیں مانا اور مجھے بے حیا عورت کہہ کر دھتکار دیا، اور میرے اندر بدلے کی آگ جل گئی۔ میں بہت دنوں سے اس موقع کی تلاش میں تھی جو مجھے آئلہ نے دیا۔ امل اور بازل کے نکاح کا بتا کر مجھے ایمان کا خیال آیا۔ محسن بھی بہت خوبصورت، لیکن بازل کی شخصیت میں اس وقت بھی بہت رعب تھا۔ اللہ کشت ساری اچھی چیزیں آئلہ کو ملتی آئی تھی، مجھے نہیں، اور میری بیٹی کے ساتھ بھی اب یہی ہونے والا تھا۔ بازل امل کو ملنے والا تھا اور میری بیٹی کو کوئی نہیں ملتا۔ میں نے امل کو مروانے کا سوچا۔ شہیر اور مشتاق عیاش مرد تھے، ان کے لیے خوبصورت عورتیں اور ان کے جسموں کی اہمیت، بس اسی کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ خوبصورت عورتیں اور ان کے جسموں کی اہمیت تھی، بس اسی کا فائدہ اٹھایا میں نے، اور پہلے آئلہ کا ریپ کروایا، پھر اس کا چہرہ خراب کروا کر قتل کرا دیا۔ بہت غرور تھا آئلہ اور عدیل کو آئلہ کی پاک دامنی پر۔ کبھی کسی غیر مرد نے اس کو دیکھا ہی نہیں تھا، اور دیکھو مری بھی تو 2 غیر مردوں کے سامنے برہنہ، وہ نفرت اور حقارت سے کہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی شرمندگی کہیں غائب ہو چکی تھی جب بازل چیختا ہوا فاطمہ بیگم کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ میں ایک محمل تھا۔
جس کا رنگ ہلکا گولڈن تھا۔ وہ فاطمہ بیگم کے گرد چکر کاٹتا ہوا اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا، اگر یہ چہرہ اتنا بھیانک بن جائے کہ تم خود موت مانگو اور پھر بھی نہ آئے تو بتاؤ کیسا لگے گا؟ میری ماں کو برہنہ کیا تھا تم نے، ان کی پاک دامنی کو خراب کیا تھا تم نے، ان کو تڑپا کر مارا تم نے۔ اور بازل نے آخری بات کہتے ساتھ وہ محلول فاطمہ بیگم کے چہرے پر پھینک دیا۔ وہ تڑپتی رہ گئی، چیختی رہ گئی اور بازل دوبارہ بولا، احساس تو تمہیں تب ہوگا، تکلیف تمہیں اب ہوگی، لیکن تم جیسی بے حیا عورت کے لیے یہی سزا ہو سکتی تھی۔ تم اسی چہرے کے ساتھ اپنی بچی کھچی زندگی گزار دو۔ بازل نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے فاطمہ بیگم کو کرسی سے آزاد کر دیا اور فاطمہ بیگم چہرے پر ہاتھ رکھتی رو رہی تھی جب بازل کا ایک آدمی شیشہ لے کر اس کے سامنے آیا اور فاطمہ بیگم سکتے میں بیٹھی رہ گئی۔ کیسا لگ رہا ہے مسز شاہ اپنا خوبصورت چہرہ دیکھ کر؟ اچھا تو بالکل بھی نہیں لگ رہا ہوگا، لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اتنا اچھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ بازل اب شہیر شاہ اور مشتاق چودھری کے جسم پر کٹ لگا رہا تھا۔ ان کی رگوں سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا اور تبھی بازل نے علی اور محسن کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ ایک اشارہ اپنے آدمیوں کو کیا جو 6 شکاری کتوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ کتوں کا قد اچھا خاصا بڑا تھا اور شکل سے بہت خوفناک تھے۔ بازل شہیر شاہ کے قریب گیا اور اس کی ٹانگوں کے اوپر 2 گولیاں چلائی جن سے وہ اٹھ نہیں سکتا تھا۔ شہیر شاہ کو آزاد کرتے ہوئے اس نے شکاری کتوں کو آزاد کرنے کا اشارہ کیا اور فاطمہ بیگم کا بازو پکڑتے ہوئے باہر نکلنے لگا تھا جب فاطمہ بیگم نے اس کی کمر کے پاس لگی ہوئی پستل نکال کر خود کو گولی مارتے ہوئے گویا ہوئی، بازل جو تم چاہتے ہو وہ زندگی میں نہیں گزار سکتی اور مجھے کوئی افسوس نہیں۔ میں نے آئلہ کے ساتھ وہ غلط کیا جو میرے ساتھ کی جانے والی زیادتی کو کسی کو نظر نہیں آئی۔ سب سے اچھی چیزیں آئلہ کو ملی اور بس ٹھیک والی چیز مجھے۔ اور یہ کہتے ساتھ ہی فاطمہ بیگم نے خود کو شوٹ کر دیا اور بازل نفی میں سر ہلاتا وہاں سے نکل گیا۔ جب وہ علی اور محسن کے پاس پہنچا تو اس نے علی کے آدمیوں کو حکم دیا، اس گھر کو آگ لگا دی جائے، کام اتنی صفائی سے کیا جائے، یہ سب حادثہ لگے۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ علی ان دونوں سے مل کر دبئی کے لیے نکل گیا۔ جب محسن اور بازل اپنے گھروں کے لیے نکلنے لگے تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں اور وہ دونوں ایک ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد گھر کے لیے نکل گئے۔ بازل جب کمرے میں پہنچا تو آریہ جاگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس بات کا پتہ دے رہی تھی وہ ساری رات جاگتی رہی ہے۔ آریہ بازل کو دیکھتے ہوئے بولی، کھانا؟ بازل نے نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، نہیں کھانا، ایک کپ کافی لے آؤ۔ آریہ اس بات میں سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی اور 15 منٹ بعد کافی لیے اندر آئی۔ بازل بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موت لیے بیٹھا تھا جب آریہ نے اس کو پکارا، بازل کافی؟ آریہ اسے کپ پکڑاتے ہوئے بولی، تھینک یو۔ بازل کپ لیتا ہوا بولا، ریموٹ دینا ٹی وی کا آریہ۔ وہ آریہ کو دیکھتا ہوا کافی کے سیپ لیتا ہوا بولا۔ آریہ اس بات میں سر ہلاتی ریموٹ لے آئی اور بازل کو دیتے ہوئے لیٹ گئی اور جو خبر نیوز پر چل رہی تھی وہ آریہ کے اعصاب خطا کر گئی۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے، وہ دنیا میں اکیلی ہو گئی تھی۔ بازل اس کے فیس ایکسپریشن دیکھ رہا تھا جو اس کی حالت خراب ہونے کا پتہ دے رہے تھے۔ بازل نے آریہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آریہ نے بازل کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی، یہ سب آپ ہی نے کیا ہے نا؟ میرے ماں باپ کو قتل کر دیا، آپ نے کیوں کیا یہ سب؟ انہوں نے جو کیا آپ نے بھی کچھ الگ نہیں کیا، اگر وہ قاتل تھے تو آپ بھی قاتل ہیں۔ آریہ چیخ پڑی آخری بات پر جب بازل اس کا بازو دبوچتے ہوئے بولا، میں نے کوئی قتل نہیں کیا، صرف قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے اور خون کے بدلہ خون ہوتا ہے ورنہ خون بہا، اور میں اتنا عظیم انسان نہیں کہ انہیں معاف کر دیتا، اس لیے میں نے خون کا بدلہ خون لینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد میں تمہیں کوئی صفائی نہیں دوں گا، اگر تمہیں قاتل لگتا ہوں تو ایسے ہی صحیح، لیکن رہو گی تم میرے ساتھ ہی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا ہوا کپ لیتا اسٹڈی میں چلا گیا اور آریہ خاموشی سے آنسو بہاتے جانے کب سو گئی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے جب آریہ کی آنکھ کسی کے رونے کی وجہ سے کھلی۔ آریہ اپنا دوپٹہ اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی جہاں ایمان مرزا بی بی کے گلے لگی رو رہی تھی اور بولتی جا رہی تھی، بی جان میری ماما میرے بابا کیوں مر گئے؟ میں ان سے ناراض تھی لیکن میں نے یہ تو نہیں چاہتی تھی وہ ایسے چلے جائیں۔ ایمان بار بار یہی بات دہرا رہی تھی اور مرزا بی بی اب تھک چکی تھی کیونکہ وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی جب آریہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نیچے آئی اور ایمان کو اٹھاتے ہوئے بولی، جن کے لیے آپ اپنے آنسو ضائع کر رہی ہیں وہ تو ان آنسوؤں کے قابل بھی نہیں ہے۔ جانتی ہیں آپ جس کو آپ اپنا باپ کہہ کر رو رہی ہیں وہ آپ کا باپ تھا بھی کہ نہیں؟ آپ کا باپ وہ کرپٹ منسٹر مشتاق چودھری تھا اور جس ماں کے لیے آپ رو رہی ہیں، جانتی ہیں آپ اس کی ناجائز اولاد ہیں۔
تو یہ آنسو کیوں بہا رہی ہیں؟ ہماری ماں ایک ہے، باپ نہیں، لیکن میری بہن ہے اور رہیں گی، ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا، اور آپ ان لوگوں کے لیے آنسو نہیں بہائیں گی، سمجھ رہی ہیں نا؟ اپنے بچے کے بارے میں سوچیں آپتی، جس نے ابھی اس دنیا میں آنا ہے۔ آپ یوں رو کر اسے تکلیف دے رہی ہیں۔ اب آپ نہیں روئیں گی، ورنہ آج آپ مجھے بھی کھو دیں گی۔ کیا آپ چاہتی ہیں آپ مجھے بھی کھو دیں؟ ایمان نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ منزا بی بی آریہ کے آتے ہی اٹھ گئی تھی تاکہ وہ اور ایمان کچھ دیر بیٹھ کر اپنا درد کم کر لیں، اور آریہ نے ایمان کو پھر ساری بات بتائی۔ کیسے شہنشاہ فاطمہ بیگم اور مشتاق چودھری نے محسن بازر اور علی کے خاندان کو برباد کر دیا تھا۔ ایمان ساری بات سننے کے بعد وہاں زیادہ دیر نہیں رکی تھی۔ جن کے لیے وہ اتنا رو رہی تھی وہ تو اس قابل تھے ہی نہیں۔ ایمان جب گھر پہنچی تو اسے سلطانہ بھی ملی۔ محسن نے آج ہی انہیں ایمان کی دیکھ بھال کے لیے بلا لیا تھا۔ ایمان سلطانہ بی سے ملی اور روتے ہوئے انہیں سب بتا دیا، اور سلطانہ بی اسے تسلیاں دیتے ہوئے بولی، ایمان میرے بچے، رونا نہیں، یہ تمہارے اور تمہارے بچے کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس ننھی سی جان پر یوں ظلم مت کرو۔ وہ بہت محبت سے ایمان سے بولی تھی۔ جب ایمان دوبارہ بولی، بی اماں، وہ عورت جو میری ماں تھی، اس کو ذرا رحم نہیں آیا عائلہ آنٹی پر؟ آپ جانتی ہیں بی اماں، محسن نے مجھے نہیں بتایا، لیکن اس کی ماں کو بھی اتنی بے دردی سے مارا گیا۔ ماہم آنٹی سے شادی کے کچھ عرصے بعد انکل کو پتہ چلا سماحہ آنٹی کو کیسے قتل کیا گیا ہے، تو انکل حساب لینے پہنچ گئے اور ان ظالموں نے انہیں بھی مار دیا۔ اس کے بعد ماہم آنٹی محسن کو لے کر یہاں سے چلی گئی اور میری شادی سے کچھ عرصے پہلے واپس آئیں تاکہ میری شادی محسن سے ہو سکے۔ بی اماں، وہ عورت جو میری ماں تھی، نفرت ہو رہی ہے مجھے اس سے، یہ بات مجھے مار رہی ہے کہ میں کسی کی ناجائز۔ اس سے پہلے ایمان کچھ بولتی، محسن نے اس کی بات کاٹ دی۔ شٹ اپ ایمان، آئندہ کے بعد یہ بکواس تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، تم اسے بدل نہیں سکتی، اس لیے اب اس بات پر رونا بند کرو۔ محسن تیز لہجے میں بول رہا تھا جب ایمان اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، محسن آپ کو نہیں پتا مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ میں جس کو باپ سمجھتی رہی وہ تو میرا باپ ہے ہی نہیں، اور جو میرا باپ تھا وہ بھی اچھا انسان نہیں تھا۔ میری ماں ایک بد کردار عورت تھی۔ یہ ساری باتیں مجھے تکلیف دے رہی ہیں۔ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ ایمان کی آخری بات نے محسن اور سلطانہ بی کا دماغ گھما دیا۔ ایمان محسن کا بازو پکڑتے ہوئے اس کو ساتھ لیتا کمرے میں آ گیا اور اس کو بیڈ پر بٹھاتا ہوا چیخا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ ابھی میں تمہیں چھوڑ دوں، بتانا پسند کرو گی؟ میں ایسا کیوں کروں؟ بولو۔ محسن کا تو بس نہیں چل رہا تھا ایمان کو ایک ہاتھ لگا دے۔ یہ وہ لڑکی تھی جو محسن کی بچپن کی محبت تھی، جس کے لیے وہ امریکہ سے آیا تھا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا، اور آج وہ کہہ رہی تھی کہ محسن اسے چھوڑ دے۔ ایمان ڈرتے ہوئے بولی، محسن کا ایسا روپ آج پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ محسن، مجھے آپ ڈیزرو نہیں کرتے، مجھے تو خود آج اپنے اصلی باپ کا پتہ چلا ہے۔ آج سے پہلے تک تو میں انجان تھی۔ کسی کی ناجائز اولاد کو اپنی بیوی کے طور پر آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ لوگ آپ کا مذاق بنائیں گے۔ ایمان کہتے ساتھ ہی دوبارہ رونے لگی، اور یہاں آ کر محسن بے بس ہو جاتا تھا۔ وہ ایمان کے آنسو نہیں دے سکتا تھا۔ ایمان کو گلے لگاتے ہوئے محسن بولا، ایمان میری جان، مجھے یہ سب کچھ پہلے سے پتہ ہے، ہماری شادی سے بھی پہلے سے۔ میں نے تم سے شادی اپنی محبت کی وجہ سے کی تھی، اور تم ایک پاکردار اور باحیا لڑکی ہو۔ تمہارے ناجائز اولاد ہونے میں تمہارا کوئی قصور نہیں، اس لیے خود کو ایسی سزا مت دو جس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ میری بیوی تم ہی بننے کے قابل تھی، اور میرے بچے کی ماں بھی۔ اب رونا نہیں، کیونکہ تم بہت بہادر لڑکی ہو جو سچ کا ساتھ دیتی ہے۔ اور آریہ کو بھی سمجھانا، بازل نے کچھ غلط نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ وہ ایمان سے محبت پاش لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، میں آریہ کو سمجھا دوں گی۔ ایمان کے بولنے کے بعد محسن ایمان کے سر پر بوسہ دیتا ہوا کمرے سے نکل گیا، اور ایمان سکون سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کی زندگی میں خوشیاں آ گئی تھیں۔ بے لوث محبت کرنے والا شوہر
ممتا کی پرچھائیاں جو اس کے وجود سے نظر آ رہی تھی، اور کیا چاہیے تھا اسے۔ یہ 4 مہینے آرام سے گزر گئے تھے۔ آریہ اور باسل کے فاصلے کچھ کم ہوئے تھے، لیکن مکمل ختم نہیں۔ باسل جیسے ہی محبت کا ایک قدم اٹھاتا، آریہ کی ناراضگی بھی 2 قدم بڑھا کر آریہ کی چھپی ہوئی محبت کو دبا دیتی۔ آج ایمان کے بیٹے کا عقیقہ تھا۔ آریہ لال کامدار فراق میں ملبوس تھی، میک اپ کے نام پر لال لپسٹک لگائے ممتا کے رنگوں میں لپٹی ہوئی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آریہ ایمان کے ہی گھر میں تھی۔ آریہ کا آخری مہینہ چل رہا تھا اور باسل نے اسے ایمان کے گھر بھیج دیا تھا، کیونکہ وہ ایمان کے بیٹے ریان کے ساتھ خوش رہتی تھی اور باسل اسے خوش ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ آریہ بہت احتیاط سے چلتی گارڈن میں پہنچی جب اس کا فون بجا، اور جو خبر اسے ملی تھی اس نے اس کے اوزان خطا کر دیے تھے۔ اس کا شوہر موت کے منہ میں تھا اور یہاں آریہ کا ضبط ختم ہوا تھا اور وہ لہراتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ جب ایمان کی زوردار چیخ سے سبکی آریہ کی طرف بھاگے۔ آریہ کو محسن اور ایمان ہاسپٹل لے آئے تھے۔ ڈاکٹر نے فوری ڈلیوری کا بول دیا تھا، کیونکہ آریہ کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی، اور جتنی دیر ہوتی اتنا ہی آریہ اور اس کے بچے کی جان کو خطرہ بڑھ جاتا۔ محسن نے بہت کوشش کی باسل کو کنٹیکٹ کرنے کی، مگر اس کا فون اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا۔ محسن جب تھک ہار کر بیٹھ گیا تو اس کا فون بجا اور کال باسل کے نمبر سے آ رہی تھی۔ محسن نے 1 سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر کال اٹینڈ کر لی اور تیزی سے بولا، باسل کہاں ہو تم؟ جلدی سے اس ہسپتال آ جاؤ، آریہ کی حالت بہت خراب ہے، ڈاکٹر نے فوراً ڈلیوری کا بولا ہے۔ محسن اس سے پہلے کچھ اور کہتا، دوسری طرف سے کوئی بولا، دیکھیے جی یہ فون جن کا ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ بھی اسی ہاسپٹل میں ہیں، ان کی حالت بالکل ٹھیک ہے، پٹی کروا رہے ہیں، آپ انہی سے بات کر لیں۔ محسن اس کی بات سنتا خاموش ہو گیا جب دوسری طرف سے باسل کی بھاری آواز سنائی دی، ہاں بولو محسن، سب خیریت ہے؟ میں بس پہنچ رہا ہوں، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اب ٹھیک ہوں۔ باسل کی بات ختم ہونے پر محسن بولا، کچھ بھی خیریت نہیں، اسی ہاسپٹل کے لیبر روم کے باہر آ جاؤ، آریہ کی حالت ٹھیک نہیں، ڈاکٹر نے فوری آپریشن کا بولا ہے، پرمیشن فارم پر تمہارے سگنیچر چاہیے۔ محسن کہتا ہوا چپ ہوا جب باسل فون کاٹتا ہوا لیبر روم کی طرف بھاگا۔ باسل کے ذہن میں وسوسے آ رہے تھے جو اس کی محبت کو اس سے دور لے جا رہے تھے۔ باسل گرتا سنبھلتا ہوا لیبر روم تک کیسے پہنچا اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ وہاں پہنچتے ہی باسل نے کانپتے ہاتھوں سے پرمیشن فارم پر سائن کیے اور وہاں تھکے ہارے انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا اور سر دیوار کے ساتھ ٹکا کر آنکھیں موندے بیٹھ گیا۔ جب اسے کچھ آوازیں سنائی دیں، بیان کرنے کی، ایک بچی کے رونے کی، اور سفید چادر میں لپٹا ہوا وجود نظر آیا۔ جب ڈاکٹر آیا اور بولا، وی آر ایکسٹریملی سوری سر فار یور لاس۔ باسل جب اٹھ کر کھڑا ہوا تو نرس اس کی طرف ایک بچی لے کر آئی۔ بچی بالکل آریہ جیسی تھی، اسی کی طرح خوبصورت، نازک اور پاکیزہ۔ باسل اپنی بیٹی میں اتنا کھو گیا تھا اس کا دھیان ایمان کی طرف گیا ہی نہیں جو اپنی بہن کے سفید چادر میں لپٹے وجود کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ باسل نے محسن کی طرف دیکھا جو ایمان کو گلے لگا کر تسلیاں دے رہا تھا۔ باسل ان کو ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے پوچھا، ایمان کیوں رو رہی ہے محسن؟ یہ اس چادر میں کون ہے؟ محسن سے پوچھتے ہوئے وہ ایمان کی طرف متوجہ ہوا، ایمان مت رو، تمہیں پتہ ہے آریہ کو اچھا نہیں لگتا تم رو، پھر کیوں رو رہی ہو؟ ابھی تو وہ تمہیں دیکھے گی تو پریشان ہو جائے گی۔ کون ہے اس چادر میں؟ تم بتا کیوں نہیں رہے مجھے؟ اور ایمان تم کیوں اس کے ساتھ لپٹ رہی ہو؟ باسل بہت آرام سے سرگوشی کے انداز میں بول رہا تھا، کہیں اس کی بیٹی نہ اٹھ جائے۔ جب ایمان خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، باسل یہ آریہ ہے، وہ تمہیں اور اپنی بیٹی کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، آریہ مر چکی ہے، خود کو سنبھالو، اپنے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، میری بہن جا چکی ہے۔ ایمان روتے ہوئے اس ننھی پری کو باسل سے لیتے ہوئے بولی، نہیں نہیں یہ جھوٹ ہے، وہ کیسے مر سکتی ہے، وہ کیسے جا سکتی ہے؟ مجھے اور ہمارے بچے کو چھوڑ کر ایسا نہیں ہو سکتا۔ باسل چیختے ہوئے ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا اور بال نوچتے ہوئے بولا، وہ نہیں جا سکتی، وہ کیسے جا سکتی ہے مجھے چھوڑ کر؟ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ باسل چیخ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ ملک ہاؤس اور خان ولا میں جشن کا سامان تھا، ہر جگہ برقی کمکمے چمک رہے تھے۔ ان دونوں گھروں میں خوشیاں آ چکی تھیں۔ محسن سلطانہ بی اور منزا بی کو کال کر کے آریہ کی بیٹی کا بتا چکا تھا، اور یہ بھی کہ باسل بالکل ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر پہلے بچھی ہوئی ماتم کی صفیں خوشیوں میں بدل گئی تھیں، کیونکہ سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ علی بھی پاکستان آ چکا تھا محسن کے بیٹے کے عقیقے اور باسل کی بیٹی کو ویلکم کرنے کے لیے۔ جب باسل اور محسن اپنی فیملیز کے ساتھ داخل ہوئے، ہر جگہ پر ویلکم بیبی کے نعرے گونج رہے تھے۔
بازل چیخ اور رو رہا تھا جب محسن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھایا اور بازل نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ ہولے ہولے لرز رہے تھے اور سرگوشی میں صرف ایک آواز نکلی اس کے ہونٹوں سے جو صرف اور صرف بازل کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی، اللہ میری آریہ کو بچا لے۔ وہ ہوش میں آ گیا تھا لیکن وہ بھیانک خواب ابھی بھی اس کے حواس پر سوار تھا جب محسن نے اس کو دوبارہ آواز دی اور بولا، بازل تم ٹھیک ہو؟ کیا آنکھ لگ گئی تھی؟ کوئی برا خواب دیکھ رہے تھے کیا؟ محسن مختلف سوال پوچھ رہا تھا جب بازل اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، میں ٹھیک ہوں، میں نے بہت ہی بھیانک خواب دیکھا۔ ابھی بازل کچھ اور بولتا، ایک نرس اور ایک ڈاکٹر باہر آئے۔ نرس نے بازل کے ہاتھوں میں ایک لائٹ پنک کمبل میں لپٹا ہوا نومود وجود پکڑایا، بالکل شفاف، فرشتوں جیسا معصوم۔ اس کی ناک بازل جیسی تھی اور آنکھیں آریہ جیسی۔ بازل نے اس وجود کی روشن پیشانی پر بوسہ دیتا ہوا ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈاکٹر میری وائف کیسی ہے اب؟ بازل نے ڈاکٹر کی طرف منتظر نظروں سے دیکھا۔ خان صاحب آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں تھوڑی دیر بعد، ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں۔ ڈاکٹر پروفیشنل مسکراہٹ اچھالتے ہوئے چلے گئے اور بازل اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوا چومنے لگا۔ آریہ نے گھر آنے کے بعد بھی اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ خاص لگاؤ کا اظہار نہیں کیا۔ آج اس کی بیٹی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے دور رہتی تھی، جب اسے فیڈ کروانا ہوتا تو تب ہی اس کے پاس جاتی ورنہ دور بھاگتی تھی۔ اسے اپنے آپ کو گھر کے کاموں میں اتنا بزی کر لیا تھا، نہ اس کا سامنا بازل سے ہوتا اور نہ بازل کا اس سے۔ آج بھی بازل ہی منہا کو لے کر آریہ کے پاس آیا۔ آریہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی جب بازل آ کر بولا، آریہ یہ صرف میری نہیں تمہاری بھی بیٹی ہے، تم اس سے دور کیوں رہتی ہو؟ کیا تمہارا دل نہیں کرتا اس کو پیار کرنے کو؟ اس معصوم سے کس بات کی ناراضگی ہے تمہاری؟ دیکھو یہ کیسے تڑپ رہی ہے تمہارے پاس آنے کے لیے۔ بازل اپنی طرف سے منہا کو چپ کروانے کی ہر ممکن کوشش کر چکا تھا لیکن منہا تو اپنی ماں کے لیے تڑپ رہی تھی، وہ باپ کی گود میں کیسے چپ ہوتی؟ آریہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بازل کی طرف گھومی اور بولی، میری منہا سے کوئی ناراضگی نہیں لیکن میں اس کو اپنے قریب نہیں کر سکتی کیونکہ جب اس کی زندگی میں کوئی آپ جیسا شخص آئے گا تو مجھے تکلیف ہوگی اور تب میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ آپ سب کہتے ہیں میری ماں بد کردار تھیں، ہاں تھیں وہ ایسی، لیکن وہ ایک ماں تھی جو اپنی بیٹی کی تکلیف میں تڑپی تھی اور میں نہیں چاہتی مکافات عمل کی تکلیف سے میری بیٹی کو گزرنا پڑے۔ میں مر جاؤں گی اگر میری بیٹی کو اس سب سے گزرنا پڑا۔ آریہ اپنی بات کہتے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بے اختیاری میں بازل کی آنکھوں سے بھی کچھ آنسو لڑک کر گالوں پر پھسل گئے۔ بازل بھری ہوئی آواز کے ساتھ بولا، آریہ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، اب برداشت نہیں ہوتا مجھ سے یہ سب۔ کتنی ہی دفعہ تم سے معافی مانگ چکا ہوں لیکن تم ہو کہ معاف ہی نہیں کرتی۔ میرے لیے نہ سہی منہا کے لیے کر دو، اگر تم مجھے معاف کر دو تو منہا کے سامنے ایسا کچھ نہیں آئے گا، پلیز آریہ پلیز۔ وہ جوان مرد تھا جو آج اپنی بیوی کی معافی کے لیے گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا، لیکن شاید محبت کے ساتھ ساتھ آریہ کے اندر کا نرم مزاج شخص بھی مر گیا تھا۔ وہ آریہ جو ہر کسی کو معاف کر دیتی تھی آج اپنے شوہر کی منتیں، اس کی معافیاں، آریہ کی سماعتیں سننا نہیں چاہ رہی تھی۔ آریہ اس کی بات مکمل ہونے پر بولی جب وہ زمین پر گٹھڑی کی صورت میں لیٹا ہوا رو رہا تھا اور اس وقت منہا دوبارہ رونے لگی جب آریہ نے اس سے بازل کے ہاتھوں میں لیتی ہوئی بولی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر میں آپ کو معاف کر دوں تو میری بیٹی کے سامنے یہ سب نہیں آئے گا، لیکن میں اتنی عظیم نہیں، آپ کا کیا سب بھول جاؤں اور آپ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگ جاؤں۔ میں نے پورے سال جس اذیت میں گزارا ہے وہ یا تو صرف میں جانتی ہوں یا میرا خدا۔ میں نے آج آپ کو اپنی بیٹی کے لیے معاف کیا لیکن ایک بات یاد رکھیے گا محمد بازل عدیل خان، میں نے آپ کو معافی منہا کے لیے دی ہے، اس سے زیادہ اس سے کچھ مت سمجھیے گا۔ آریہ اپنی بات ختم کرتی منہا کو لیے اس کمرے سے نکل گئی اور بازل خوش تھا کہ آریہ نے اسے معاف کر دیا لیکن آریہ کی سوئی ہوئی محبت کو جگانے میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ آریہ کو ہسپتال کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ آریہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی جب بازل منہا کو لے کر اندر آیا
اور مینہا کو بولا جو سوئی ہوئی بالکل آریہ جیسی لگ رہی تھی۔ بیبی دیکھو آپ کی مما سوتے ہوئے کتنی پیاری لگ رہی ہیں، بالکل آپ جیسی۔ ارے آریہ اٹھو، دیکھو اللہ نے ہمیں رحمت سے نوازا ہے، دیکھو یہ بالکل تمہارے جیسی ہے، شفاف معصوم فرشتہ۔ اس سے پہلے کہ باسل کچھ اور بولتا، آریہ نے آنکھیں کھولی اور چیختے ہوئے بولی، خبردار جو اسے مجھ سے ملانے کی کوشش۔ مجھ جیسی لڑکیاں ہمیشہ تم جیسے مردوں کی بھیڑ چڑھ جاتی ہیں۔ ہمیں تو اس دنیا میں لایا بھی اسی لیے جاتا ہے تاکہ ہمارے باپ بھائی جو کرتے ہیں ہمیں ان سے انتقام کے لیے استعمال کیا جائے، ہماری جتنی ذہنی اور جسمانی ٹارچر کیا جا سکتا ہے کیا جائے، اگر جان سے بھی جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی روح کو تو مارا ہی جا سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ جلد ہی مر جائے تاکہ کسی مکافات عمل کی بھیڑ نہ چڑھ جائے۔ آریہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی رخ موڑ گئی۔ آریہ ایک دفعہ تو اس کی طرف دیکھ لو، تمہارے وجود کا حصہ ہے یہ۔ باسل کی آنکھوں میں ندامت تھی اور لہجہ بھی کافی کمزور تھا، بولتا بھی تو کیسے؟ اپنے انتقام میں وہ آریہ کے ساتھ بہت زیادتی کر بیٹھا تھا۔ اس کو لے جائیں باسل یہاں سے، ورنہ میں اسے خود مار دوں گی، آئندہ اس کو مجھ سے دور رکھیے گا۔ آریہ تلخی سے بول گئی۔ اس کی بات ختم ہونے پر باسل بولا، ٹھیک ہے آئندہ کے بعد یہ تمہارے پاس نہیں آئے گی، لیکن اس کو فیڈ تم ہی کرواؤ گی اور ٹائم ٹو ٹائم کرواؤ گی، کیونکہ میں اس کی صحت اور زندگی پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، اور فی الحال اس کو فیڈ کروا دو۔ باسل مینہا کو آریہ کے پاس لٹاتا ہوا باہر نکل گیا۔ جب آریہ اٹھ بیٹھی اور مینہا کو چومنے لگی، آنسو بے اختیار ہو کر اس کے رخسار بھگو رہے تھے۔ ریان کی 60ویں برتھ ڈے پر ملک ہاؤس کو سجایا گیا تھا۔ ایمان اور آریہ ایک ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ محسن اور باسل ایک ساتھ بیٹھے ہوئے اپنی اکلوتی اولادوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ جب محسن گویا ہوا، باسل میں کچھ سوچ رہا ہوں، اگر تم اس بارے میں سوچو تو مجھے اچھا لگے گا، کوئی دباؤ نہیں، میں چاہ رہا ہوں کیوں نہ ریحان اور مینہا کا رشتہ کر دیا جائے، اس سے ہماری دوستی مضبوط ہو جائے گی اور ایمان اور آریہ بھی سکون میں آ جائیں گی۔ سوچنا اس بارے میں؟ محسن باسل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے میں اس بارے میں ضرور سوچوں گا اور آریہ سے بھی اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، باسل پرسوچ انداز میں کہہ رہا تھا اور محسن اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ 5 سال گزر گئے تھے لیکن آریہ کا رویہ باسل کے ساتھ سرد تھا۔ وہ مینہا کے ساتھ تو اپنا رویہ درست کر چکی تھی لیکن باسل کو معاف کر نہیں پائی تھی۔ باسل اپنے بزنس ٹرپ کے لیے امریکہ گیا ہوا تھا، آج اس کی واپسی تھی۔ 1 مہینے بعد آریہ کھانا بنا کر فارغ ہو چکی تھی کیونکہ باسل اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانے کا عادی تھا۔ آریہ فریش ہونے کے بعد ٹی وی کا ریموٹ لے کر صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور ملازموں کو کافی بنانے کا کہہ دیا۔ جب نیوز چینل پر نیوز چلی، امریکہ سے آنے والی فلائٹ کریش، پیسنجر کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں، یہ نیوز آریہ کے سماعتوں پر بازگشت کر رہی تھی۔ آریہ کو باسل کی کہی ہوئی باتیں یاد آ رہی تھی، اگر میں مر گیا تو تب بھی معاف نہیں کرو گی آریہ، میں بار بار معافی مانگتا ہوں لیکن تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا، جس دن مر گیا تو مجھے بھی تم پر رحم نہیں آئے گا، اب آ گیا تو تمہاری پکار پر بھی نہیں آؤں گا۔ آریہ مجھے مار ڈالے گی تمہاری یہ بے اتباعی، یہ مت کہو تمہیں مجھ سے محبت نہیں، یہ بات میری جان لے لے گی۔ آریہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی چیخ رہی تھی اور وہ یہ لفظ نہیں سن سکتی تھی جب اسے اپنے سامنے ایک وجود نظر آیا جو آریہ کو دیکھتا طنزیہ ہنس رہا تھا اور پھر بولا، اب خوش ہو، اسے مار کر لے لی جان اس کی، کہتا تھا مجھے معاف کر دو، نہیں کیا تم نے، اب یہ ڈرامہ کیوں، جاؤ خوشیاں مناؤ، جشن کرو، مر گیا ہے وہ، جان لے لی ہے تم نے اس کی، قاتل ہو تم اس کی۔ وہ وجود آریہ پر دوبارہ ہنس رہا تھا، نہیں نہیں میں نے نہیں مارا اس کو، میں تو اس سے محبت کرتی ہوں، میں کیسے اس کی جان لے سکتی ہوں، میں نے نہیں مارا اس کو، وہ زندہ ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، تم جھوٹ بول رہے ہو، اسے کچھ نہیں ہوا۔ آریہ چیختے ہوئے روتے ہوئے زمین پر گر گئی۔ جب منزا بھاگتی ہوئی آئی، مینہا بھی اس کے ساتھ تھی، وہ اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر سہم گئی۔ آریہ نے بے ہوش ہونے سے پہلے جو لفظ اپنے منہ سے نکالے تھے وہ یہ تھے، باسل میں نے معاف کیا، مجھے تم سے محبت ہے۔ آریہ کا ذہن دوسری دنیا میں چلا گیا اور جسم نے حرکت چھوڑ دی تھی۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔